अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के प्यारे नाम। ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. बच्चों, अल्लाह सुब्हानो ताला का जो सिफाती नाम हमने किया था, अल खालिक यानी पैदा करने वाला, उसके साथ एक और बहुत अहम नाम आता है, अल बारी यानी ठीक ठीक पैदा करने वाला। इसका क्या मतलब है? अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी पैदा किया, उसमें इतनी वैरायटी रखी और अपनी हर क्रिएशन को वैसी शक्ल सूरत दी जैसी होनी चाहिए थी। थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें, आपके टेबल पर जो एप्पल पड़ा हुआ है उसको उठाएं और अपने हाथ में पकड़ें। अगर अल्लाह सुब्हानो ताला एप्पल का साइज़ तरबूज वाटरमेलन जितना कर देते तो हमसे तो वो उठाया ही ना जाता। या सोचें, स्ट्रॉबेरीज जो हम खाते हैं उसके बाहर एप्पल की तरह छिलका होता या बनाना जैसा छिलका होता तो कैसा लगता? अल्लाह सुब्हानो ताला ने तरबूज को, जो कि बहुत हैवी फल है, ज़मीन पर लगाया और जो हल्के लाइट वेट के फल हैं उनको दरख्त पे लगाया। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने फलों में और सब्जियों में पैदा किया, उसका साइज़, उसका इलाका, उसका मौसम, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने देखी। हर चीज़ का फ़ैसला अल्लाह सुब्हानो ताला ने किया। अल्लाह सुब्हानो ताला जिसकी सिफ़त अल-बारी है, उसने हर चीज़ की शेप भी बहुत खूबसूरत बनाई। बच्चों, अल्लाह सुब्हानो ताला का ये नाम अल-बारी हमें ये भी बताता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया उसको किसी मकसद, किसी पर्पस के लिए पैदा किया और जिस पर्पस के लिए उसको बनाया उसको ऐसा बनाया कि वो उसको पूरा भी करता है, उसी के मुताबिक काम करता है। जैसे पानी अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनाया इसलिए कि वो प्यास बुझाता है। कभी आपके साथ हुआ है, बहुत गर्मी में आप बाहर से भागे हुए आए हैं खेलते हुए और आपने अपनी मामा से कहा पानी पानी, और आपकी मामा ने आपको एक मीठी सी ड्रिंक बना के दे दी या मिल्क शेक दे दिया और आप कह रहे हैं नहीं, मुझे ये नहीं पीना, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि अल-बारी ने पानी को ऐसा बनाया है कि उससे हमारी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला ने सूरह अल-फुरकान की आयत नंबर 53 में हमें दो तरह के पानियों का बताया। وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला, दूसरे का पानी खारी जो कि सॉल्टी है, और दोनों के दरमियान एक आड़ है, एक रुकावट है। ये दोनों तरह के पानी जो कि दरिया में हैं, समुंदर में भी हैं, फ़ायदामंद हैं, कश्तियों को अपने ऊपर तैरने देते हैं और इन दोनों में रहने वाली फ़िश लोग खाते भी हैं और उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं। यानी पानी को अगर हम देखें तो उससे हमें कैसे कैसे फ़ायदे मिलते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर पानी ऐसा होता
کہ ہم اس سے نہاتے یا اسے پیتے یا اس کو کپڑے دھونے کے لیے کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے یوز کرتے اور وہ ہمارے ہاتھوں پہ سٹکی سٹکی سا لگ جاتا، ایو، تو ہمارا تو اس کو استعمال کرنے کو دل نہ چاہتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ البارئ ہے، اس نے پانی کو بنایا ہی ایسا، نہ اس کا کلر ہے، نہ اس کی کوئی شیپ ہے، نہ اس کی کوئی سمیل ہے، اور وہ اتنی خوبصورتی سے اتنے کام کرتا ہے. آسمان کی طرف دیکھیں، جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے ہمیں دیے ہیں، جو کہ راستے دکھاتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی کا کام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا. اس سے کیا ہے کہ زمین بہت سٹیبل رہتی ہے، ادھر ادھر موو نہیں کرتی. اور یہ ساری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ نحل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، کیا کوئی ایسا ہے جو کچھ بھی پیدا کر سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ اور پھر بہت ہی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان کو گن ہی نہیں سکو گے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا اور بہت کائنڈ ہے. بچوں، جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ کہے میں بور ہو رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، یا آپ کے اپنے دل میں ایسا خیال آئے، تو فوراً بیٹھ کر کاپی لیں، پین لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ الخالق ہے، البارئ ہے، اس نے جو کچھ بنایا اور جتنی ورائٹی دی اور جیسے جیسے سب چیزوں کو پیدا کیا، ذرا لکھنا تو شروع کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اسی سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں موجود ہیں. اصل کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ بھی حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. اسی طرح البارئ نے ہر چیز کو پیئرز میں بنایا ہے، پھر ہر ایک کی خوراک کا بھی پرفیکٹ بندوبست کیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں ہمیں بتاتے ہیں. اس آیت سے بچوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اینیملز بنائے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ لیسنز ہیں. کیوں؟ وہ کیا کھاتے ہیں؟ گھاس. اور اس کو کھانے کے بعد جب وہ گھاس ان کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ وہاں سے گوبر کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہاں سے دودھ بھی بنتا ہے، اور جو بھی دودھ کو پیتا ہے اس کو کتنی انرجی آتی ہے، اس کو کیلشیم ملتی ہے، اس کی بون سٹرونگ ہوتی ہیں اور وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ البارئ نے. اسی طرح اگر ہم ہنی کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس کے بھی کتنے ڈفرینٹ کلرز ہیں، فلیورز ہیں، اور ہر فلیور کا ڈفرینٹ فائدہ ہے. تو شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ تم نے ڈفرینٹ طریقے کا شہد بنانا ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کی ایک کوالٹی کیا ہے؟ وہ ہے البارئ. چلے ذرا اینیملز کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرال کرنے والے اینیملز بنائے. ذرا کبھی غور سے ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے کرال کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوڑنے والے، رننگ کرنے والے اینیملز بنائے اور اڑنے والے بنائے، اور ان سب کو ڈفرینٹ باڈی دی. جو کرال کرتے ہیں ان کے مسلز کو سٹرونگ بنایا کہ وہ کرال کر سکیں. جو دوڑنے والے ہیں ان کی ٹانگوں کو بہت مضبوط بنایا، اور جو اڑنے والے ہیں ان کو پر دے دیے. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 میں ہمیں بتائی، اور اس کے ساتھ کیا ہمیں فرما دیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم شیطان کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس کو بنایا، ہم اس کے لیے اس کو استعمال نہ کریں.
جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑا بنایا، گدھا بنایا، خچر بنایا۔ اب اگر ہم ان تینوں کو دیکھیں، یعنی ہارس کو، ڈونکی کو اور میول کو، تو آپ دیکھیں کہ ان کا سائز بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کی بھاگنے کی سپیڈ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی جانور بنا دیتا جو یہ سارے کام کر لیتا، لیکن نہیں، البارئ نے ہمارے لیے اتنی ویرائٹی دی اینیملز کی، اور قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتا دیا وہ جو پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے پاس صرف یہی اینیملز تھے جس پہ لوگ سواری کرتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس کارز ہیں، موٹر بائکس ہیں، ٹرینز ہیں، ایروپلینز ہیں، اور آگے جا کر اور بھی کیا کچھ آنے والا ہے۔ بچوں، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام پڑھتے ہیں البارئ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان سب نعمتوں کی ویرائٹی کو انجوائے کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا اپروپریٹ بنایا اور اتنا اچھا کام دے کر بھیجا کہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو کام یہ اللہ کی مخلوق کر رہی ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو بچوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ البارئ ہے، اس نے ہر چیز کو جب اسپیشل بنایا اور ان کو کوئی مقصد دیا، کوئی پرپس دیا، تو ہمیں اپنے مقصد کو بھی تو پہچاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو ڈیفرنٹ بنایا۔ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے باڈی دی ہے اور ہمیں ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی شکل ڈیفرنٹ ہے، ہماری ہیبٹس بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی اسپیشل کوالٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہم اسی کے لیے اس کو استعمال کریں، ورنہ زمین میں بہت پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں۔ ہشام بن زید ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھر میں مرغیوں کو نشانہ بنا کر تیر مار رہے تھے۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنایا جائے۔ بچوں، اگر آپ کسی گارڈن میں جائیں، کسی پارک میں جائیں، وہاں پر آپ کو پانی کا فاؤنٹین نظر آئے، وہاں پہ آپ کو پودے نظر آئیں، کچھ بچے جب اپنے ہی گھر کے لان میں ہوتے ہیں تو پانی کا پائپ لگا کر ڈھیر سارا پانی ادھر ادھر پھینکتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی ضائع ہوتا ہے، کبھی کبھی پودوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو البارئ نے پودوں کو کس لیے بنایا؟ تاکہ وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہوں اور لوگ ان کو دیکھیں اور خوش ہوں۔ پانی کس لیے بنایا؟ کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو اس سے پولوشن ہو جاتی ہے، ہماری اوزون کی لیئر خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اوشنز میں اور سمندروں میں اور دریاؤں میں جا کر ایسے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں جس سے پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا بنایا ہے اس کو ہم بدل دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مارکیٹ میں کوئی ایسا فروٹ آ جاتا ہے جس کی لوگوں نے شیپ بدل دی، جس کلر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے اس کا کلر بدل دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلق کو بدلنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام البارئ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا جو بنائی اور اس میں اتنی ویرائٹی جو رکھی، اور اپنی تمام بنائی ہوئی مخلوق کو، کریشن کو کام بھی دے دیا تاکہ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کریں، ہمارے کام آئیں۔ لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے اتنے امپریس ہو گئے کہ ان میں سے کتنوں کو خدا بنا لیا، اللہ کے برابر کر لیا۔ آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو درختوں کو خدا کہتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں،
جو پتھروں سے بت بناتے ہیں اور ان کو خدا کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام الباری، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے پاک کرنا، یعنی برات کرنا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے لیے دعا پڑھی، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت عطا کرے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ بہت پیاری دعا ہے اور اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ بچوں، البارئ صرف ہمیں بیماری سے ہی نہیں بچاتا بلکہ شرک سے بھی بچاتا ہے، اور شرک سے دور رہنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ جب اس نے اتنی ورائٹی دے دی، اتنی خوبصورت کریشن بنا دی، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اعلان برات کر دیں۔ کیا کہیں؟ جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام البارئ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کے بارے میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں اتنا کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کس قدر خوبصورت چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کوئی انسان تو ایسی چیز بنا ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی کہتا ہے جنت جہنم کدھر ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتے، تو ہمیں کبھی شک نہیں کرنا، ہمیں یقین سے کہنا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں بنا کے دیا، اتنا ہمارے لیے فائدے کا سامان رکھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہ رکھے؟ اور ہمیں بہت یقین سے کہنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ہمارے ڈیڈز ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا، تو ہم بالکل مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمیں پھر بھی شک ڈالے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ سوری، میں تو الباری کی بات سنوں گی، میں آپ کی بات بالکل نہیں سنوں گی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں شک نہ ہو۔ تو بچوں، اب جب آپ اپنے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں، باہر اپنے لان میں جائیں، پارک میں جائیں، زو میں جائیں، اسکول میں ہوں، چھٹیوں پہ ہوں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں سبحان اللہ، البارئ نے کس قدر خوبصورت ورائٹی دی ہے، کس قدر پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے۔ تو مجھے اپنے رب کی ان تمام نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔